अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया। दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह की अमान में होंगे। दुआ है कि जहाँ कहीं रहें ढेरों खुशियों के साथ रहें और अल्लाह की ज़ात आपको अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना करें। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टॉपिक है वो कौन था। यह खन्नास की पुरस्कार कहानी है जिसकी किस्त नंबर 1 मैं आज आप लोगों के सामने आवाज़ की सूरत में पेश करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आएगी। आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। लेकिन कहानी की जानिब बढ़ने से पहले अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। ग्रेजुएट पोस्टेड क्लासेस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के ट्रिप की बस भरपूर हल्ले गुल्ले के साथ मोटरवे पर दौड़ रही थी। चेक पोस्ट पर थोड़ी देर रुकने के बाद बस मरी के रोड की तरफ रवाना हो गई। स्टूडेंट्स ने भरपूर अंदाज में नारे लगाए। मरी का सफ़र शुरू हो चुका है। मैडम अरीबा और सर हसनान लड़के लड़कियों की इन शरारत भरी हरकतों पर मुस्कुराए जा रहे थे। मुझे इस वक्त बहुत अच्छा लगता है जब गाड़ी गोल चक्कर काटती हुई पहाड़ पर चढ़ती है और हम ज़मीन को पीछे छोड़ते हुए बुलंदियों को छूने लगते हैं। मिस अरीबा ने सीट से पुश्त लगाते हुए लंबा सांस खींचा। वाकई मन तमाम फिक्रात से आज़ाद होकर खुशियों की फ़िज़ा में झूमने लगता है। सर हसनान ने भी अपनी राय दी। पीछे से एक स्टूडेंट ने सर हसनान की बात सुनकर कहा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें सर, हम हवा में परवास करने वाले हैं। सर हसनान ने मुस्कुराते हुए मिस अरीबा की तरफ देखा। मिस अरीबा बस की आखिरी सीट पर बैठे 4 स्टूडेंट्स की तरफ देख रही थी। सर हसनान ने महसूस किया कि मिस अरीबा एकदम संजीदा हो गई हैं। क्या बात है, आप वहाँ पीछे क्या देख रही हैं? जो मैं महसूस कर रही हूँ क्या वो तुम महसूस नहीं कर रहे? मैं इन 4 स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो आखिरी सीट पर बैठे हैं। हाँ, देख रहा हूँ कि दूसरे स्टूडेंट्स के शोर शराबे में वो चारों मुसलसल खामोश हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं। अमीरजादों की ये बिगड़ी हुई औलाद ऐसी ही है। ये चारों बहुत मूडी हैं, इनकी अपनी ही दुनिया है। तुम इनके बारे में क्यों सोच रही हो? क्या तुम इन्हें जानती नहीं? इन्हें जानती हूँ, इसीलिए तो परेशान हूँ। पुररौनक माहौल में किसी एक इंसान की खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा होती है। तुम्हारा वास्ता तो इनके साथ रहता है, तुम इनके बारे में कितना जानते हो? छोड़ो इस कदर पुरमज़ा सफ़र को, मैं बोर नहीं करना चाहता। अभी चढ़ाइयों का सफ़र शुरू नहीं हुआ, अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें बहुत शौक़ है तो बताता हूँ। हुरिया, विशा, ख़याम और फवाद चारों क्लास के नालायक तरीन स्टूडेंट्स हैं। ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे तो इस बात पर हैरत होती है कि ये चारों यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुँच गए। इनकी तालीमी हालत देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। मैंने इन चारों में कुछ अजीब सी बातें महसूस की हैं, इसीलिए मैं तुमसे इनके बारे में पूछ रही हूँ। तुम बताओ कि तुमने क्या महसूस किया है, फिर मैं तुम्हें मज़ीद कुछ बताऊँगा। अरीबा ने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र डाली और फिर आहिस्तगी से कहने लगी, ये चारों हमेशा ही साथ रहते हैं। इन्हें एक दूसरे की पल पल की खबर होती है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये चारों क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे। ये नहीं होता कि आज हुरिया क्लास में नहीं है और कल वशा नहीं है। ये चारों ही क्लास से गायब होते हैं। मैंने एक स्टूडेंट को इन चारों का ताक़ुब करने को कहा। इस स्टूडेंट ने बताया कि वो चारों बार बार यूनिवर्सिटी के म्यूज़ियम में जाते हैं और कभी कभी यूनिवर्सिटी के ऐसे हिस्से में जाते हैं जहाँ इन्हें तन्हाई मैसर आए। हसनान की तमाम तर तवज्जो अरीबा की तरफ मरकूज़ हो गई। म्यूज़ियम में वो चारों क्या कर रहे थे? तुमने इस स्टूडेंट से पूछा। इस स्टूडेंट का कहना है कि इन चारों ने म्यूज़ियम से कुछ चुराया है, कुछ छोटे छोटे स्टफ्ड। मगर जब मैंने इन चारों की तलाशी ली तो मुझे इनसे कुछ नहीं मिला और म्यूज़ियम की अशिया में कुछ कमी नहीं लगी। हसनान ने अरीबा की सीट पर हाथ रखा। मगर मुझे कुछ मिला था। मैंने भी इनकी मशकूक हरकत का नोटिस लेते हुए हुरिया को किसी काम से भेज के इसके बैग की तलाशी ली थी। मुझे इसके बैग से काले जादू की किताब मिली। मैंने वो किताब इसके बैग में वापस रख दी। इसी तरह से मैंने ख़याम के बैग की तलाशी ली। इसके बैग से मुझे हीरोइन भरे सिगरेट मिले।
میں نے پرنسپل صاحب کو وہ سگریٹ دکھایا تو انہوں نے اس پر کچھ ایکشن نہ لیا، بس خیام کو بلا کر ڈانٹ دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ چاروں ہی ڈرگس لیتے ہوں۔ وہ دونوں جوں ان 4 اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے تھے وہ تفریح بھرے ماحول سے کٹتے جا رہے تھے۔ ایک اسٹوڈنٹ بندر کی طرح چھلانگ لگا کر ان دونوں کے درمیان آ گیا۔ سر، آپ کیوں اس قدر سنجیدہ بیٹھے ہیں؟ آپ نے جو کہا تھا کیا وہ بھول گئے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ ٹرپ پر جائیں گے تو میں تمہارا استاد نہیں، تمہارا دوست بن کر رہوں گا۔ حسنان نے مسکراتے ہوئے اریبہ کی جانب دیکھا۔ اور مس اریبہ، یہ بھی تمہاری ٹیچر نہیں ہے؟ اریبہ نے گھور کر حسنان کی طرف دیکھا۔ جی نہیں، میں نے ان سے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی۔ 3 اسٹوڈنٹ مزید کھڑے ہو گئے۔ ہم کچھ نہیں جانتے، آپ دونوں ہمارے ساتھ گیم کھیلیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کا گانا جس حرف پہ ختم ہو گیا، دوسرے کو اسی حرف سے گانا شروع کرنا ہوگا۔ اریبہ نے منہ بنایا۔ کوئی بات نہیں اریبہ، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر حسنان خیام سے مخاطب ہوا۔ تم چاروں بھی کھیلو۔ خیام کی جگہ جواب وشا نے دیا۔ ہمارا وہ موڈ نہیں ہے۔ اریبہ نے سر کو خفیف سا جھکایا۔ یہ لڑکی وشا، مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھاتی، ناک میں نتھنی اور جینس کے ساتھ شارٹ شرٹ۔ مہذب گھروں کی لڑکیوں کے یہ طور طریقے نہیں ہوتے۔ باغی لوگ ہر اس روایت سے بغاوت کرتے ہیں جو ان پر زبردستی مسلط کی جائے، چاہے وہ ان کے فائدے کے لیے بھی ہو۔ تم انہیں چھوڑو، گیم کھیلتے ہیں۔ حسنان نے کہا۔ جب گانوں کا کھیل شروع ہوا تو ہنسی اور مذاق میں کب 20 کلومیٹر کا سفر طے ہو گیا، پتہ بھی نہ چلا۔ حسنان نے شیشے سے باہر جھانک کر زوردار نعرہ لگایا۔ بس اب کھیل ختم، پہاڑی سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیٹس انجوائے اٹ۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ اریبہ نے مسکراتے ہوئے لمبا سانس کھینچا۔ دل چاہتا ہے کہ قدرت کے بنائے ان دل فریب مناظر کو آنکھوں میں جذب کر لوں۔ 2 ہیکل پہاڑوں پر لگے چیڑ کے درخت جیسے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ کچھ فاصلے کے بعد بس ایک ناہموار تنگ سڑک پر گولائی میں چکر کاٹتی ہوئی پہاڑی پر چڑھنے لگی۔ سانپ کی طرح لہریں بناتی ہوئی سڑک کو پیچھے چھوڑ کر آسمان کو وہ لوگ چھو رہے تھے۔ ایک لڑکے نے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے نعرہ لگایا۔ پہاڑی سلسلوں کا پرلطف سفر سبھی لڑکے لڑکیوں کے لیے خوشی بھری تفریح کا باعث تھا۔ تقریباً سبھی قدرت کے ان شاہکاروں کی پراسرار خوبصورتی میں محو تھے۔ پرمزہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سفر انتہائی پرخطر بھی تھا۔ کچھ سفر کے بعد اب بس بلند ترین چڑھائیوں کی طرف رواں دواں تھی۔ ونڈ اسکرین سے کھائیوں کی طرف دیکھتے تو سر چکرا جاتا۔ پروفیسر حسنان نے اسٹوڈنٹ سے کہا، یہاں پر لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ راستہ بھی دشوار گزار ہے، خاص طور پر ایک بھری ہوئی بس کے لیے۔ اسی لیے تم سب درود شریف کا ورد کرتے رہو۔ بلند ترین چڑھائیوں کے بعد مری سے پہلے آنے والے چھوٹے چھوٹے قصبوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہاڑوں پر لوگوں کے بے ترتیب گھروں کی آبادی حیران کن تھی۔ کہیں گھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر دکھائی دیتے اور کہیں کھائیوں میں پہاڑوں کے کناروں پر آویزاں دکھائی دیتے۔ جس علاقے سے ان کی بس گزر رہی تھی وہ بلند ترین پہاڑی سلسلہ تھا۔ خیام اور فواد نے اپنے اپنے بیگ سنبھالے اور بس کے دروازے کے قریب بس کا راڈ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ تم لوگ اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، یہ سفر اس طرح کھڑے ہو کر کرنے والا نہیں ہے، حسنان نے ان دونوں سے کہا۔ خیام نے دھیرے سے پوچھا، یہ پڑوکسل کا علاقہ ہے؟ ہاں، حسنان نے سرسری سا جواب دیا۔ خیام کے قریب بیٹھے ہوئے لڑکے نے مضحکہ امیز انداز میں کہا، کیوں؟ تم نے یہاں سے جھلیاں لینی ہیں؟ سارے اسٹوڈنٹس ہنس پڑے۔ وشا اور حوریہ بھی خیام اور فواد کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ اس بار انہیں مس اریبہ نے ڈانٹا، تم لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی؟ جاؤ جا کے اپنی اپنی سیٹس پر بیٹھو۔ فواد کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ بکھر گئی، جس کے ساتھ ہی اس نے چلتی ہوئی بس کا دروازہ کھول دیا۔ پھر ان چاروں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گہری کھائی میں اس طرح چھلانگ لگا دی جیسے انہوں نے پیراشوٹ باندھ رکھے ہوں اور انہیں گرنے کا خطرہ نہ ہو۔ روکو گاڑی روکو، پروفیسر حسنان نے چلا کر ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگائی اور بس کنارے پر زوردار جھٹکے سے جا رکی۔ پروفیسر صاحب، اس سڑک پر بس روکنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، مگر ہمارا اس جگہ اترنا ضروری ہے۔ تم ایسا کرو کہ مجھے اور اریبہ کو اور 3 لڑکوں کو ادھر چھوڑ دو، باقی طالب علم گاڑی میں ہی بیٹھے رہیں۔
2 किलोमीटर के फासले पर होटल है, वहाँ स्टूडेंट्स को छोड़कर वापस आना। जैसा प्रोफेसर हसनान ने कहा, ड्राइवर ने वैसा ही किया। प्रोफेसर हसनान अरीबा के साथ आरफीन, हैदर और बिलाल वहीं उतर गए। इस अचानक परेशानी ने प्रोफेसर और अरीबा के होश उड़ा दिए। ट्रिप के साथ जाने की सारी खुशी हवा हो गई। वो पांचों सड़क के साथ पहाड़ी सिलसिले में बिखर गए। वो चारों इंसान थे या आसिफ इस खाई में किस तरह खो गए थे। यहाँ तो इस कदर गहराई और खौफनाक पहाड़ हैं कि कोई जिंदा ही नहीं बच सकता। हसनान ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। आरफीन, हैदर और बिलाल भी थक हार के वापस आ गए। सर, इन चारों का कुछ पता नहीं चला। हमें तो लगता है इन चारों ने खुदकुशी की है। आरफीन ने अपनी फूली हुई सांस के साथ अपनी राय दी। अरीबा तजब्बुब की कैफियत में बोली, तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है। वो यहाँ क्या खुदकुशी करने आए थे? हसनान जो फ्रस्ट्रेशन में इधर उधर टहल रहा था चिढ़कर बोला, अगर खुदकुशी करनी भी थी तो हमारे साथ आने की क्या ज़रूरत थी? कहीं पर भी अपना शौक़ पूरा कर लेते। अब हम यूनिवर्सिटी वालों को और इन चारों के पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? हसनान, बातें करके वक्त बर्बाद ना करो, हमें पुलिस और रेस्क्यू की मदद लेनी होगी। हसनान ने अरीबा की बात सुनते ही पुलिस और रेस्क्यू के नंबर मिलाए और इनसे मदद मांगी। अरीबा ने इन चारों स्टूडेंट्स के वालिदैन को फ़ोन करके सारी सूरत हाल बताई और यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को भी सारी सूरत हाल से आगाह किया। ये खबर मिलते ही इन चारों के वालिदैन ने कोहराम बर्पा कर दिया। प्रोफेसर हसनान अरीबा से झगड़ पड़ा। अभी ये खबर बताने की क्या ज़रूरत थी? फ़ोन कॉल्स की वजह से हम अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। ये खबर सुनने के बाद इन लोगों का रद्द अमल कुछ भी हो, मगर इन्हें हालात से आगाह करना ज़रूरी था। तुम पुलिस और रेस्क्यू से राब्ता करो। अरीबा निढाल होकर बड़े से पत्थर पर बैठ गई। हसनान भी इसके करीब बैठ गया। ये वाक़या ऐसी जगह पर हुआ था कि जब तक रेस्क्यू या पुलिस यहाँ तक नहीं पहुँचेगी बहुत देर हो चुकी होगी। कितनी ही देर क्यों ना लग जाए, वो चारों मिले या ना मिले, लेकिन हमें इनकी तलाश में कोई कमी नहीं छोड़नी होगी। अरीबा की बात सुनते ही हसनान ने रेस्क्यू से राब्ता किया। इसके बाद वो अरीबा से गोया हुआ, मैंने फ़ोन कर दिया है, थोड़ी देर तक रेस्क्यू की टीम रवाना हो जाएगी। हम सब मिलकर इन चारों को ढूंढेंगे। हमें दूसरे स्टूडेंट्स का भी ख्याल रखना होगा। मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा। मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगी। समझा करो, दूसरे स्टूडेंट्स के पास भी किसी को होना चाहिए। हसनान ने ड्राइवर को फ़ोन किया। तकरीबन आधे घंटे के बाद ड्राइवर वहाँ पहुँच गया। हसनान के कहने पर वो कुछ खाने पीने की अशिया भी ले आया था। अरीबा इसके हमरा चली गई। गहरी खाई के गंभीर पहाड़ों में से एक पहाड़ की तारीक गार से सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थी। सामने से इस गार का मुंह छोटा था, मगर अंदर से वो वसी और गहरी थी। टॉर्च की धीमी रोशनी में हूरिया, फवाद, ख़याम और वशा पत्थर से पुष्ट लगाए गार के अंदर एक कोने में बैठे हुए थे। वशा के बाजुओं पर शदीद चोट आई थी। ख़याम इसके ज़ख्म पर मरहम लगा रहा था। वशा के हलक से सी की आवाज़ें निकल रही थी। इसने ख़याम की तरफ देखा। मुझे तो तुम्हारा और फवाद का प्लान बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। हम यहाँ से किस तरह निकलेंगे? एक तो रास्ता दुश्वार और दूसरी तरफ प्रोफेसर हसनान। जिस घर की तुम बात कर रहे हो वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे? ख़याम ने धीरे से वशा के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। ये तुम्हारा मसला नहीं, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं और फवाद सब संभाल लेंगे। हम दोनों ने सब कुछ प्लान कर रखा है, बस तुम और हूरिया इस बात का ख्याल रखो कि प्रोफेसर हसनान हम तक ना पहुँचे। फवाद और हूरिया ने अपने बैग्स के बेल्ट्स टाइट किए और ख़याम के करीब आ गए। ख़याम, जल्दी ड्रेसिंग करो, हमें यहाँ से निकलना है, फवाद ने ख़याम से कहा। ख़याम ने फवाद की तरफ देखा और बोला, प्रोफेसर हसनान और इसके साथ बहुत से लोग हमें ढूंढ रहे हैं। अभी बाहर निकलना ठीक नहीं होगा, लेकिन हमारा इस तरह किसी एक जगह रुकना भी ठीक नहीं है। जो हमारी मंजिल है वहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस जगह पहुँचने के बाद कोई हमें ढूंढ नहीं सकता। ख़याम ने अपना बैग उठाया और फवाद के सामने खड़ा हो गया। तुम जल्दबाजी से काम ले रहे हो। इस गार में हम महफूज हैं। ये गार बाहर से इस कदर तंग है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ कोई छुप भी सकता है। ये जगह बहुत ख़तरनाक है। प्रोफेसर हसनान और इसके आदमी ज़्यादा देर तक हमें नहीं ढूंढेंगे। यकीनन वो मगरिब से पहले चले जाएंगे और फिर हम रात के अंधेरे में अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे।
تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم جانتے ہو تمام راستے کس قدر دشوار گزار ہیں، اور اندھیرے میں۔ حوریہ نے فواد کی بات کاٹ دی۔ آئی تھنک خیام ٹھیک کہہ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں ہمیں کتنی ہی دشواری کیوں نہ ہو، ہمیں دن کی روشنی میں باہر جانے کا رسک نہیں لینا چاہیے۔ یہاں ٹھہرنا بھی تو رسک ہے، فواد نے کہا۔ دیکھا جائے گا۔ حوریہ نے اپنا بیگ پھینک دیا۔ فواد بھی اپنا بیگ پھینک کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ادھر پروفیسر حسنان ریسکیو کی ٹیم کی مدد سے ان چاروں کو تلاش کر رہا تھا۔ غار کی گھنبیر تاریکی میں وہ اپنے سارے کام ٹارچ کی معمولی سی روشنی میں کر رہے تھے۔ حوریہ نے اپنے بیگ سے برگرز نکالے اور اپنے دوستوں کو دیے۔ خیام نے برگر کا ایک لقمہ لیا اور فواد سے گویا ہوا، جس ریسٹ ہاؤس کی تم بات کر رہے ہو، تم نے مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتایا، بس یہی بتایا ہے کہ وہ سالوں سے بند پڑا ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا اور وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہے۔ فواد نے مسکراتے ہوئے کیچپ برگر پر ڈالا۔ اس ریسٹ ہاؤس کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ 2 سال پہلے میری ایک لڑکے سے دوستی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اس ریسٹ ہاؤس کے بارے میں بتایا تھا، وہ اس کے دادا کا تھا۔ لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تو اس ریسٹ ہاؤس کے ساتھ 3 ریسٹ ہاؤس نیست و نابود ہو گئے۔ اس ریسٹ ہاؤس کے اوپر لینڈ سلائیڈنگ سے 2 اطراف سے پہاڑ اس طرح سرک گئے ہیں کہ وہ ریسٹ ہاؤس نہ صرف چھپ گیا ہے بلکہ رہائش کے قابل بھی نہیں ہے، مگر ہمیں جو عمل کرنا ہے اس کے لیے وہ جگہ ٹھیک ہے۔ ہماری وہاں موجودگی کے بارے میں کوئی بھی شک نہیں ہو سکتا۔ وشا نے دلچسپی سے پوچھا، کسی نے تو کوشش کی ہوگی اس ریسٹ ہاؤس کی نئی کنسٹرکشن کی؟ ہاں، میرے دوست کے چچا نے کوشش کی تھی، مگر ان کی اس ریسٹ ہاؤس سے لاش ملی۔ اس کے بعد کسی نے اس ریسٹ ہاؤس کی کنسٹرکشن ہی نہ کی۔ اور وہ تمہارا دوست؟ وشا نے پوچھا۔ اس کی پچھلے مہینے ڈیتھ ہو گئی۔ مگر کیسے؟ وشا چونک گئی۔ میں نے معلوم نہیں کیا، وہ میرا اتنا قریبی دوست نہیں تھا، بس اس کا وقت پورا ہو چکا ہوگا۔ حوریہ نے سراسیمہ نگاہوں سے فواد کی جانب دیکھا۔ کہیں اس ریسٹ ہاؤس میں آصف کا سایہ تو نہیں؟ اگر آصف کا سایہ نہیں ہے تو وہاں ہم جا رہے ہیں نا، آصف کا سایہ ہو ہی جائے گا۔ خیام اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ فواد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آواز بند کرو اپنی، ہم سب کو مروانے کا ارادہ ہے۔ وشا نے طنزیہ نگاہ سے فواد کی جانب دیکھا۔ تم الٹ بول رہے ہو، ہم تو زندگی سے بھاگ رہے ہیں اور موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فواد چڑھ گیا۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ زبردستی نہیں لائے، تم خود آئی ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو پروفیسر حسنان کے ساتھ واپس چلی جاؤ۔ نہیں، مجھے اس دنیا میں واپس نہیں لوٹنا جس نے مجھے سوائے غموں کے اور کچھ نہیں دیا۔ مجھے اپنے ایک ایک دکھ کا حساب لینا ہے اس دنیا سے، وشا نے سنجیدگی سے کہا۔ پروفیسر حسنان نے ریسکیو کی ٹیم کے ساتھ ان چاروں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ ان چاروں کے گھر والے بھی پہنچ گئے تھے، وہ بھی اپنے طور پر ان چاروں کو ڈھونڈتے رہے، مگر وہ سب ناکام رہے۔ بالآخر اندھیرا ہونے پر ان سب کو واپس لوٹنا پڑا۔ ان چاروں کے گھر والے بھی پروفیسر حسنان کے ساتھ ہوٹل لوٹ گئے۔ رات کا اندھیرا ہونے پر فواد، خیام، وشا اور حوریہ غار سے نکلے اور انتہائی مشکل سے سڑک تک پہنچ گئے اور ریسٹ ہاؤس کی طرف چل پڑے۔ بہت مہارت اور ہوشیاری سے وہ ریسٹ ہاؤس کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ رات کے اندھیروں میں پہاڑوں میں چھپا ہوا ریسٹ ہاؤس بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہیں ریسٹ ہاؤس ڈھونڈنے میں کافی دیر لگی۔ فواد اور خیام اپنی اپنی ٹارچ سے ریسٹ ہاؤس کے اندر داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈنے لگے۔ وشا اور حوریہ بہت تھک گئی تھیں، وہ دونوں ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئیں۔ خیام نے فواد کو آواز دی، ادھر آؤ فواد، دروازہ مل گیا ہے۔ فواد خیام کے پاس گیا، اس نے دروازے کو چھوا، اس پر تو قفل لگا ہوا ہے۔ ان دونوں نے دروازے کا قفل توڑا۔ حوریہ اور وشا بھی سامان اٹھائے ان دونوں کی طرف بڑھ گئی۔ جو ہی خیام نے دروازہ کھولا، دھول سے اسے کھانسی آنے لگی۔ حوریہ نے آگے بڑھ کر مکڑی کے بڑے بڑے جالے صاف کیے اور وہ چاروں اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی فواد نے دروازہ بند کر دیا اور وہ چاروں خود کو قدرے محفوظ سمجھنے لگے۔ وہ جوں آگے بڑھ رہے تھے، دھول اور بڑے بڑے جالوں سے انہیں سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ یہ چھوٹا سا ریسٹ ہاؤس 3 کمروں، 1 کچن اور 1 باتھ روم پر مشتمل تھا۔ ساری عمارت انتہائی خستہ حال تھی۔ دراڑیں، چھتیں، جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی، فرش دھول، مٹی اور پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ وشا اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اکتاہٹ میں بولی، یہ ریسٹ ہاؤس نہیں، کھنڈر ہے۔
خیام فرش سے نوکدار پتھر اٹھا کے راستہ صاف کرنے لگا۔ جیسا بھی ہے ایک کمرہ تو مل کر صاف کرنا ہوگا تاکہ ہم رات گزار سکیں۔ حوریہ نے کمرے کے چاروں طرف میں ٹارچ گھمائی۔ تھوڑا بہت صاف کر لیتے ہیں، باقی دن کی روشنی میں صاف کریں گے۔ یہاں پر کون سا بجلی ہے، اندھیرے میں اس طرح چیزوں کو الٹ پلٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چاروں جس کمرے میں کھڑے تھے وہ ہال نما بڑا کمرہ تھا۔ کمرے کے فرنیچر کو کپڑوں سے ڈھانپا ہوا تھا۔ سفید کپڑوں کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ دیمک نے اس فرنیچر کا کیا حال کیا ہوگا۔ دیوار پر انتہائی پرانی طرز کی وال کلاک لگی تھی۔ دیوار کے ساتھ آتش دان تھا جس پر سفید جالی کے پردوں کی طرح جالے لٹک رہے تھے۔ وہ چاروں سردی سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ حوریہ اپنے کندھے سکیڑے آتش دان کے قریب آئی۔ کاش یہاں آگ جل جائے، ہم سارے ادھر ہی رات گزار لیں گے۔ وشا بھی حوریہ کے قریب آ گئی۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، لیکن ہمیں لکڑیاں کہاں سے ملیں گی؟ فواد نے ایک کرسی سے کپڑا اتارا۔ یہ گلا سڑا فرنیچر کس کام آئے گا؟ یہ کہہ کر فواد نے کرسی کو، جس کو دیمک نے جگہ جگہ سے کھوکھلا کر دیا تھا، 2-3 ضربیں لگائیں۔ کرسی 2-3 حصوں میں ٹوٹ گئی۔ آتش دان صاف کرنے کے بعد خیام اور وشا وہاں لکڑیاں رکھ کر آگ جلانے لگے اور فواد اور حوریہ کمرے کی تھوڑی بہت صفائی کرنے لگے۔ خیام نے لکڑیاں ترتیب سے رکھ کر اپنے لائٹر سے ان میں آگ لگا دی۔ آگ جل گئی تو وہ چاروں آتش دان کے قریب بیٹھ گئے۔ حوریہ اپنے کندھے سکیڑے چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فواد، یہ چھت اس قدر خستہ حال ہے، نہ جانے کب ہمارے اوپر آ گرے۔ گرتی ہے تو گر جائے۔ ہر جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ تم ہر طرح کا ڈر اپنے اندر سے نکال پھینکو۔ آسانیوں بھری زندگی میں کوئی زندگی ہے؟ زندگی میں ایڈونچر ہونا چاہیے، چیلنجز ہونے چاہیے۔ حوریہ جیسے تب گئی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں ہوں، لڑکی ہونے کے باوجود سینے میں پتھر جیسا دل رکھتی ہوں، مگر کسی غیر محفوظ جگہ کو محفوظ کہنا حماقت ہے، اور میں احمق نہیں ہوں۔ میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا، تمہارا اس مشن میں ہونا ہی تمہاری بہادری کی دلیل ہے۔ اس مشن میں آنے والے ہر فرد کا سینہ پتھر کا ہی ہے، جس پر احساسات چھید نہیں کر سکتے۔ ہمارے والدین خواہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ ہمیں مردہ تصور کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ خیام نے بھی فواد کی تائید کی۔ اب ہمیں وہ ہمارے حال پر چھوڑ دیں، ہم ان کی اولاد تھوڑی ہیں، ہم تو ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں ہیں۔ اب ہم وہی کچھ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا۔ حوریہ نے فواد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہمیں ان جیسا عام انسان نہیں، ہمیں تو خاص بننا ہے۔ اس ساری گفتگو میں وشا خاموش تھی، بیٹھے بیٹھے کہیں کھو گئی تھی۔ سو چکے دریچوں سے اپنے ماضی میں جھانکنے لگی تھی، جہاں اس کی ماں اس پر اپنی محبتیں نشاور کر رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ڈیڈی انتہائی مصروف رہتے تھے، مگر ماں کی محبت جیسے اس کی ہر کمی پوری کر دیتی تھی۔ ڈیڈی کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، وہ زیادہ بیرون ملک ہی رہتے، اگر گھر پر ہوتے تو اپنے آفس میں نیٹ پر مصروف رہتے۔ وہ 16 برس کی ہوئی تو تقدیر نے اس سے جیسے اس کی ساری خوشیاں چھین لیں۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ڈیڈی نے تو 2 ماہ بھی صبر نہ کیا اور نئی شادی رچا لی۔ سوتیلی ماں کے برتاؤ نے وشا کی شخصیت میں جو تبدیلیاں پیدا کیں، اس سے اس کی راہیں گم ہو گئیں۔ اپنے ہی گھر میں انجان ہونے کے احساس نے اسے بے گھر کر دیا۔ خیام نے وشا کے سر پر تھپکی دی۔ تم کہاں کھو گئی ہو؟ وشا کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کچھ نہیں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہم والدین کے گھر میں اپنے مجسم وجود میں اپنا آپ کھو دیتے ہیں تو وہ ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے، مگر جب ہمارا وجود ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے تو ہمیں تلاش کرتے ہیں۔ خیام نے اپنی جیکٹ اتار کر وشا کے کندھوں پر ڈال دی۔ اب وہ ہمیں جتنا بھی ڈھونڈ لیں، ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ باتیں کرتے کرتے کب ان کی آنکھ لگ گئی، انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ چھت کی دراڑوں میں سے اور بند کھڑکیوں کے چرے ہوئے دروازوں سے سورج کی روشنی چھن چھن کر ان کے چہروں پر پڑی تو وہ نیند سے بیدار ہوئے۔ فواد، حوریہ اور خیام دھیرے دھیرے آنکھیں کھول رہے تھے، مگر وشا کو پانی کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔
اس نے اپنے قریب پڑی ہوئی پانی کی بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے لگا لی۔ اس کی نظر ارد گرد کے ماحول پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کمرے کا ماحول تبدیل ہو چکا تھا، فرش صاف ستھرا تھا، اس پر گندگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ گندے کپڑوں سے ڈھانپا ہوا بوسیدہ فرنیچر نئے فرنیچر کی طرح دمک رہا تھا۔ پانی وشا کے منہ میں ہی رہ گیا۔ اس نے بامشکل پانی حلق میں اتارا تو خیام کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھانے لگی۔ خیام اٹھو۔ کیا بات ہے؟ سخت نیند آ رہی ہے، ایک سورج سونے نہیں دے رہا، اوپر سے تم۔ وشا نے ایک بار پھر اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اٹھو خیام۔ وشا کی گھبرائی ہوئی آواز سے فواد اور حوریہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ خیام بڑبڑاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اب بتاؤ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ میری طرف نہیں، سامنے دیکھو۔ وشا نے اس کا چہرہ سامنے کی طرف موڑ دیا۔ خیام کے ساتھ ساتھ فواد اور حوریہ کی بھی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی۔ او مائی گاڈ، یہ سب کیسے ہو گیا؟ فواد نے پھرتی سے اپنے بیگ سے اپنی پسٹل نکال لی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی ہے۔ ہاں بلا شبہ ہمارے آنے سے پہلے یہاں کوئی رہتا ہوگا۔ وہ چاروں یکدم چوکنے ہو گئے۔ حوریہ اور وشا دھیرے دھیرے چلتے ہوئے فرنیچر کے قریب آئیں۔ حوریہ نے صوفے کو چھوا۔ ایک رات میں کوئی انسان اتنی صفائی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بھی تب جب یہاں بجلی بھی نہ تھی۔ صفائی کی بات تو ذہن مان سکتا ہے، مگر یہ گلا سڑا فرنیچر، یہ کیسے نیا بن گیا؟ وشا صوفے کے قریب آئی۔ خیام نے بھی اپنی گن نکالی اور وشا سے مخاطب ہوا۔ تم دونوں یہیں ٹھہرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ وہ دونوں ریسٹ ہاؤس کے سارے کمروں میں گئے۔ باقی کمرے بھی ہال کی طرح صاف ستھرے تھے اور ان کے فرنیچر چمک رہے تھے۔ کھنڈر نما ریسٹ ہاؤس ایک خوبصورت رہائش گاہ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ فواد اونچی اونچی آواز میں چلا رہا تھا، کون ہے یہاں؟ سامنے آؤ۔ مگر ہر طرف سناٹے یہ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ یہاں برسوں سے کوئی نہیں آیا۔ ان چاروں کے علاوہ اس ریسٹ ہاؤس میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں کچن میں داخل ہوئے تو ہر چیز اپنی جگہ سلیقے سے سیٹ تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر گرم گرم ناشتہ لگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ تازہ پھل پڑے تھے۔ فواد نے حیرانی سے خیام کی جانب دیکھا۔ یار، ان غیر آباد پہاڑوں پر اور اس کھنڈر میں یہ سب کچھ کیسے؟ اور پورے ریسٹ ہاؤس میں کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ خیام نے اپنا سوکھا ہوا حلق تر کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص باہر گیا ہو۔ باہر جانے کا دروازہ تو اندر سے بند ہے، اس کے علاوہ باہر جانے کا کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ فواد نے اپنی گن بیلٹ میں ڈال لی۔ جو کچھ بھی ہے، کسی نے یہ ناشتہ ہمارے لیے ہی بنایا ہے۔ میز پر پوری 4 پلیٹس پڑی ہیں، خیام نے کہا۔ مگر ہم یہ چیزیں نہیں کھا سکتے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ فواد نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا تو اس کی نظر کچن کی دیوار پر ٹھہر گئی، جہاں کسی نے خون سے لکھا تھا، طلسماتی اور سنسناتی دنیا میں تمہارا خیر مقدم۔ وشا، حوریہ، جلدی آؤ۔ خیام کے پکارنے پر وشا اور حوریہ کچن میں داخل ہوئی۔ دونوں تحریر پڑھ کر دم بخود رہ گئیں۔ یہ تحریر اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ریسٹ ہاؤس میں کسی ماورائی قوت کا بسیرا ہے، وشا نے کہا۔ حوریہ نے دیوار کے قریب جا کے دیوار کو چھوا تو خون میں چپچپاہٹ ابھی تک موجود تھی۔ یہ تحریر تازہ خون سے لکھی گئی ہے۔ کسی نے واقعی ہمیں خوش آمدید کہا ہے، مگر ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر حوریہ نے اپنے دونوں بازو مشرق و مغرب کی سمت کی طرف پھیلا لیے، آنکھیں بند کر لیں اور بلند آواز میں گویا ہوئی۔ ہم تمہارے مہمان ضرور بنیں گے، مگر ہمیں ثبوت دو کہ تم کوئی ماورائی قوت ہو یا انسان ہو۔ حوریہ، تم کیا کر رہی ہو؟ فواد حوریہ کی طرف بڑھنے لگا تو جسم کو جھلسا دینے والی تیز حرارت نے اسے حوریہ سے دور کر دیا۔ حوریہ جس حالت میں کھڑی تھی، اسی حالت میں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ وشا اور خیام بھی اسے پکارتے رہے، مگر اس نے کسی کی طرف بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ اپنے دوستوں کی طرف پلٹی تو اس کے چہرے کے خد و خال تبدیل ہو چکے تھے۔ چہرے کی جلد سلیٹی مائل ہو کے سلوٹوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وشا چیخ کر خیام کے کندھے سے لگ گئی۔ حوریہ مردانہ گرجدار آواز میں بولی،
دل سماتی اور سنسناتی دنیا میں خوش آمدید۔ تم فانی دنیا کے کمزور لوگوں کو چھوڑ کر ہماری دنیا میں شامل ہونے آئے ہو۔ اپنے دل سے انسانوں کے ڈر کو نکال پھینکو۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک ویمپائر کی طاقت اس کا ارادہ ہوتی ہے۔ جس مشن پر آئے ہو صرف اس پر دھیان دو۔ مجھے اپنا دوست سمجھو۔ تمہاری ہر مشکل تمہارے پکارنے سے پہلے حل کر دوں گا۔ میں ولہان ہوں، بار بار ظاہر نہیں ہو سکتا۔ میری پوروں میں بھی آگ ہے اور میری سانسوں میں بھی۔ کچھ دیر یہاں اور رکا تو یہ ریسٹ ہاؤس جل کر راکھ ہو جائے گا، اور ساتھ میں تمہاری دوست بھی۔ آواز کے ختم ہوتے ہی حوریہ کا جسم بجلی کے جھٹکے لینے لگا۔ ایک سفید ہیولا اس کے جسم سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ حوریہ زمین پر اس طرح گری جیسے کسی نے اسے پٹک کر زمین پر دے مارا ہو۔ فواد نے اسے سہارا دیکھ کر بٹھایا۔ وہ نے ڈھال تھی، اسے پانی پلایا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ حوریہ نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹتے ہوئے فواد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، تمہیں چکر آ گیا تھا۔ فواد نے حوریہ کو سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا۔ وہ چاروں ڈائننگ ٹیبل کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بھوک تو بہت لگی ہے، کیا خیال ہے؟ خیام نے فواد سے پوچھا۔ فواد نے لاپرواہی سے کہا، دیکھا جائے گا، شروع کرو۔ حوریہ نے پلیٹوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ کسی کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ خیام نے مذاق اڑانے والے انداز میں حوریہ کی طرف دیکھا۔ خود ہمیں ناشتے کی پیشکش کر کے اب منع کر رہی ہو؟ کیا مطلب؟ حوریہ نے حیرت سے خیام کی طرف دیکھا۔ فواد نے مسکراتے ہوئے حوریہ سے کہا، تم ناشتہ کرو، ہم تمہیں بعد میں ساری بات بتا دیں گے۔ ان چاروں نے ناشتہ کر لیا اور اس کے بعد چاروں اپنے مشن کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ پروفیسر حسنان اور اریبہ خیام، وشا، حوریہ اور فواد کے والدین کے ساتھ مسلسل ان چاروں کی تلاش میں مصروف تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، ان چاروں کے والدین کے خدشات بڑھتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے پروفیسر حسنان اور اریبہ پر دباؤ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ تقریباً پورا دن ہی وہ لوگ تلاش میں مصروف رہے۔ رات کو تھک ہار کے واپس ہوٹل آئے تو گمشدہ اسٹوڈنٹس کے والدین اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ پروفیسر حسنان اور اریبہ اپنے اپنے کمروں میں جانے کے بجائے باہر بینچ پر ہی بیٹھ گئے۔ رات کے اندھیرے میں اس پہاڑ کا منظر بہت ہی خوبصورت تھا۔ آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے ستارے اتنے قریب محسوس ہو رہے تھے کہ یہ گمان ہو رہا تھا جیسے وہ اس آسمان میں ہی کہیں موجود ہے۔ پہاڑوں کے نشیب و فراز پر جگمگاتے ہوئے گھر بھی اس طرح دکھائی دے رہے تھے جیسے قدرت نے کچھ ستارے ان پہاڑوں پر بھی پھینک دیے ہوں، مگر یہ ساری خوبصورتی حسنان اور اریبہ کے لیے بے معنی ہو گئی تھی۔ اریبہ کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ حسنان، یہ سب کیا ہو گیا؟ ہم کتنے شوق سے اسٹوڈنٹس کو تفریح کے لیے لے کر آئے تھے اور اس پریشانی کا شکار ہو گئے۔ مجھے تو بار بار اس غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ان چاروں پر نظر کیوں نہیں رکھی۔ ان کا عجیب برتاؤ دیکھ کر ہمیں انہیں اپنے ساتھ ہی نہیں لانا چاہیے تھا۔ ہمارے اسٹاف کی یونیورسٹی کی کس قدر بدنامی ہوئی ہے۔ پروفیسر حسنان نے لمبا سانس کھینچا۔ یہ سب باتیں تو قابل برداشت ہیں، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ان چاروں کو کچھ ہو گیا تو ان کے والدین پر کیا گزرے گی۔ مری کا کوئی ہوٹل ہم نے نہیں چھوڑا۔ مری کے قریب علاقوں کے ہوٹلز بھی ڈھونڈ لیے۔ دور دراز کے علاقوں میں تو وہ اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتے، مگر پھر بھی وہاں پر فون کے ذریعے ہوٹلز کے مالکان سے رابطہ ہے۔ ٹریفک پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے، پورے شہر میں پولیس پھیلی ہوئی ہے۔ وہ چاروں آخر گئے کہاں؟ اریبہ مسلسل کچھ سوچ رہی تھی، پھر اس نے حسنان کی جانب دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے والدین کو ان چاروں کی گزشتہ دنوں کی حرکات سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اس سے بھی ان چاروں کی تلاش میں مدد ملے گی۔ آخر ان چاروں کے ذہن میں چل کیا رہا تھا؟ انہوں نے کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ ان چاروں کی غیر اخلاقی حرکات کا نوٹس نہ لینے کے جس قدر ذمہ دار ہم ہیں، اتنے ہی ذمہ دار ان کے والدین ہیں۔ صبح ہوتے ہی اریبہ اور حسنان نے ان چاروں کے والدین کو باہر لان میں بلایا۔ وہ سب باہر لان میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پریشانی سے سب کی حالت بہت خراب تھی۔ ایک رات مزید گزر جانے کے بعد ان کا حوصلہ ٹوٹنے لگا تھا۔ فواد کے والد ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے۔ حسنان کی بات شروع کرنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھے، اب یہاں پر ہمیں کیوں بلایا ہے؟ آپ لوگ باتیں کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟
ہمارا وقت برباد نہ کریں، ہم اپنے طور پر اپنے بچوں کو ڈھونڈیں گے۔ پلیز انکل آپ تحمل سے ہماری بات تو سنیں۔ اریبہ نے انہیں کرسی پر بٹھا اور پھر حسنان کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے خود بات شروع کی۔ دیکھیے، کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح چاروں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ گمشدہ ہونے سے قبل وہ چاروں کس قسم کے حالات سے دوچار تھے۔ ان دنوں ان کی حرکات کیا تھی؟ وہ کس قسم کے لوگوں سے مل رہے تھے؟ میرا مطلب ہے وہ کس راستے پر چل رہے تھے؟ ایسا کیا ہوا تھا انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ اگر ان سب باتوں کا علم ہو جائے تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں گئے ہوں گے۔ قیام کی والدہ کو اریبہ کی بات معنی خیز لگی۔ وہ باقی لوگوں سے مخاطب ہوئیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ مرد حضرات یہیں ٹھہریں اور ہم خواتین اپنے گھروں میں جا کے ان کے کمروں کی تلاشی لیتی ہیں۔ ان کے کمپیوٹر سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ان کا میل جول کن لوگوں سے تھا۔ وشا کے والد نے بھی اس کی بات کی تائید کی۔ اس علاقے کا تو ہم نے چپا چپا چھان مارا ہے۔ ویسے بھی ادھر پولیس انہیں تلاش کر رہی ہے۔ ہمیں انہیں دوسری جگہوں پر تلاش کرنا چاہیے۔ مس اریبہ کے کہنے کے مطابق ہمیں ان کی چیزوں کی تلاشی بھی لینی ہوگی۔ میں آج ہی گھر کے لیے روانہ ہو جاؤں گی۔ حسنان نے اریبہ سے سرگوشی کے انداز میں کہا، میرا خیال ہے کہ تم جو بات کہنا چاہتی تھی وہ کہہ دو۔ تمہاری بات یہ سب زیادہ غور سے سنیں گے۔ اریبہ نے بات شروع کی تو بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ ندامت کے احساس سے اس کی زبان میں جیسے بل آ گیا، کیونکہ وہ جو کچھ بتانے جا رہی تھی اس کا ذمہ دار اس کا سٹاف بھی تھا۔ پھر بھی اس نے ہمت کر کے دوبارہ بات شروع کی۔ یونیورسٹی کے دوسرے اسٹوڈنٹس کی نسبت ان چاروں کا برتاؤ بہت عجیب تھا۔ تعلیمی حالت کا تو آپ لوگوں کو علم ہے، وہ کلاس میں سب سے پیچھے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان کا ہر عمل ایک جیسا تھا۔ ایک بات کا مجھے بہت افسوس ہے کہ ان کی کچھ باتیں جو ہمیں آپ لوگوں کے علم میں لانی چاہیے تھیں، ان سے ہم نے آپ کو آگاہ نہیں کیا۔ دوستوں، وہ کون تھا؟ ایک خناس کی پراسرار کہانی میں کس نمبر 1 میں فی الحال تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں کس نمبر 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔